जी आदाब अर्ज़ है, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों का खुश आमदीद भी कि काफ़ी दिन से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। ज़ाहिर है इंतखाबात की वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी। आज ज़रूरी था आपसे मुलाकात करना। अभी दोस्त अहबाब पहुँच जाते हैं तो फिर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। काफ़ी सारे मामलात हैं जिन पर गुफ्तगू की ज़रूरत है और कोशिश करेंगे कि संजीदगी के साथ इन मौज़ूआत पर बात की जाए। ये आज की बैठक में मैं गुजारिश करूँगा PMLN के वो अफराद जो इस वक्त दिल टूटे हुए हैं जिनके, और PTI के वो अफराद जो इस वक्त जश्न मना रहे हैं, वो सब बैठें और उन सब को मुख्तलिफ उनकी ये जो गुफ्तगू होगी ये ज़रूरी होगी उन सब के लिए। पाकिस्तान में काफ़ी सारे ऐसे मसाइल हैं जिन पर इस वक्त बात करने की ज़रूरत है और अब सारे दीगर मामलात से बाहर निकल के बतौर रियासत हमें आगे बढ़ना होगा। तो अभी दोस्त आते हैं तो फिर एक तफसीली गुफ्तगू शुरू करते हैं। मैं जब तक दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो इस बैठक को दीगर अहबाब तक शेयर कर दें, मैं भी इसे दीगर दोस्तों तक पहुंचा देता हूं। इससे होगा ये कि बहुत सारे जो दूसरे दोस्त हैं वो आन बैठेंगे, जो ग्रुप्स वाले दोस्त हैं वो भी इसे शेयर कर दें अपने अपने पेजेस पर, और जो दीगर अहबाब हैं वो भी इसे पहुंचा दें। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि एक तरफ तो मैं इसको अपने पेज पर शेयर कर दूं और साथ ही जो कुछ देर में मैं जब आपके आज मैं चाहूँगा कि आपके पैगामात भी या सवालात उन्हें ज़रूर शामिल करता रहूं। मेरे सामने ही है, मेरे पास दूसरे मोबाइल में मैं अपने आप को देखता रहूँगा और इस हवाले से जो बात होगी उसको ज़रा मान देंगे, सम्मान देंगे और कोशिश करेंगे कि बात लोगों तक पहुँचे और आपके जो सवालात हैं, बहुत सारे लोगों के सवालात हैं, वो उन पर बात की जाए। मैं दीगर अहबाब भी मेरे ख्याल में आते जा रहे हैं, तो तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, खुश रहिए। उम्मीद है कि आपने एक अच्छा दिन गुजारा होगा और बाकी इंतखाबात हो चुके और अब ज़ाहिर है हुकूमत साजी के मामलात शुरू हो जाएंगे, लेकिन अहम बात ये थी कि आपसे बैठ के गुफ्तगू की जाए। और ख़ुशी की बात यह है कि हम इस वक्त इंतखाबात के बाद जो हमने वादा किया था, 4 दिन तक इंतखाबात के बीच में मैं आपसे मुलाकात नहीं कर सका, और उसकी वजह मैंने आपको पहले ही बताई थी कि मैं कोशिश करूँगा कि अपने जो काम है उन पर मसरूफियत की वजह से मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक वजह ये भी थी और एक वजह ये भी थी कि इन्फ्लुएंस करने की बजाय हमारा बतौर लिखारी मेरा काम तो एक मुसलसल काम है, मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती, तो इसलिए ख्वाहिश ये थी कि आप लोगों को तन्हा छोड़ा जाए और आप जो फ़ैसला करें उसे कौम न सिर्फ कबूल करे बल्कि हम सब को उसे कबूल करना चाहिए, बेशक वो कितना ही हमसे या हमारी नज़रिए के से मुतसादिम ही क्यों ना हो। तो ये ख्वाहिश थी मेरी, और अच्छी बात यह है कि हम अब जब इस वक्त बैठे हैं, मिल रहे हैं, तो हम सब अपने अपने तौर पर एक वाज़े बात के साथ बैठे हैं कि जो भी जीते, इससे पहले भी मैंने कहा था, जो भी जीते बुनियादी तौर पर वो जमहूरियत का तसलसल है और इससे पाकिस्तान को ही फ़ायदा होगा। तो इसलिए अगर हम चलते रहेंगे इसी तरह जमहूरियत के रास्ते पर, तो आहिस्ता आहिस्ता मौसम बाहर का आ जाएगा इस देश पर भी। यहाँ पर एक दोस्त ने पूछा कि अब मौसम कैसा है, तो मौसम ऐसा है कि काफ़ी दिन से काफ़ी गर्मी है यहाँ पर। इस वक्त भी दर्जा हरारत को लगभग कोई 30 के करीब होगा, लेकिन यहाँ पर जो 30 होता है वो खासा गर्म मौसम हो जाता है। खैर, आज मैंने एक तफसीली मजमून लिखा था मुतबादिल पर, और उम्मीद है आप दोस्तों ने वो पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो बाद में इसमें आके वो पढ़ लें और वो, ताकि उनको मेरी राय का इल्म हो जाए। एक तो सबसे पहले इन इंतखाबात में पहले से लेके और इंतखाबात के इनेकाद तक मजमूई तौर पर कोई 180 पाकिस्तानी शहरी दहशतगर्दी की नज़र हो गए, और बतौर कौम हमें उन तमाम अफराद की ज़िंदगियाँ जो उनकी गईं उस पर अफसोस और सोग का इजहार करना चाहिए। ये बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस अंदाज़ की तारीख़ से गुज़र रहे हैं उसमें इतने अफराद की जान जाना, ये वाकई हम सब के लिए काबिल अफसोस भी है और काबिल सोग भी। तो बतौर पाकिस्तानी हम सब को उन तमाम अफराद का
दुख मनाना चाहिए जिनकी जान गई। बलूचिस्तान ख़ास तौर पर इसमें मुतासिर हुआ। मस्तूंग में 150 के करीब लोग उनकी जान गई। उसी तरह पेशावर में जो दहशतगर्दाना वाक़या हुआ और फिर दोबारा से बलूचिस्तान इंतखाबात के दिन भी वो मुतासिर हुआ। तो 180 से ज़ायद अफराद, हमारे भाई हमारी बहनें, वो इंतकाल कर गए। एक दोस्त ने कहा कि 240, खैर नंबर्स की बात नहीं है, मतलब उसमें जो भी अफराद, जितने भी अफराद की जान गई वो सब बहुत कीमती हैं और उन सब का हमें ख्याल होना चाहिए। इस बैठक में मैं पहले बता चुका कि जो पीटीआई के दोस्त हैं वो भी आन बैठे, जो पीएमएलएन और दीगर जमातों के लोग हैं वो भी आन बैठे और तफसील से हम गुफ्तगू करते हैं। मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं कि उन पर गुफ्तगू की ज़रूरत है, तो मैं चाहूँगा कि हम आराम से सुकून से बैठ के बात करें। पहली बात तो ये है कि इन इंतखाबात की जो नताइज हैं, एक दोस्त ने लिखा है कि अल्ताफ़ हुसैन की बाइकआउट की, मैं उस पर बात करूँगा। पहले मैं थोड़ा सा मैं बता दूँ कि सूरत हाल क्या है इस वक्त। इन इंतखाबात के जो नताइज हैं वो देख रहे हैं आप कि मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान का माशरा तकसीम ज़दा माशरा है। इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ तर्ज़ की सोच वो मौजूद है और ये तकसीम इतनी वाज़ेह है अब कि आप देख सकते हैं कि इंतखाबात में भी उसका एक असर है। जो पार्टी इस वक्त जीत रही है और जिस पार्टी के लोग जश्न मना रहे हैं उसे भी वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिल सकी। वो दीगर पार्टियों के मुकाबले में आगे तो है, लेकिन उसके पास भी सीटें इतनी नहीं हैं कि वो अकेले ही हुकूमत साजी कर सके। दूसरी तरफ जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, जो दो बड़ी जमातें हैं, उनके सीटों की अगर तादाद मिलाई जाए तो वो भी करीब 100 बन जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो आइंदा हुकूमत बनेगी उसमें जो अपोजिशन होगी वो इंतहाई मजबूत होगी। एक बात तो ये समझ लीजिए कि जिन लोगों को ये ख्याल है या गुमान है या जो ये समझते हैं कि एक दिन कोई चाबी घूमेगी और अगले दिन एक नई दुनिया तख्लीक हो जाएगी, तो समझ लीजिए कि इसका कोई इम्कान नहीं है। कोई शख्स अच्छा या बुरा हो सकता है, किसी शख्स से इख्तलाफ भी हो सकता है और इत्तेफाक भी हो सकता है, किसी शख्स की आप हिमायत भी कर सकते हैं और उससे उसकी मुखालिफत भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता रियासतों में कि वो कोई एक शख्स ये सारी चीज़ें तय कर दे। कोई शख्स अगर बहुत अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अच्छा होने की वजह से हर चीज़ तब्दील होती चली जाए। पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वहाँ सिविलियन इदारे मजबूत हों। जब तक वो सिविलियन इदारे मजबूत नहीं होंगे हम तरक्की का ख्वाब देखते रहेंगे, लेकिन तरक्की हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देगी। एक बात समझ लीजिए और वो ये कि रास्ता अगर जमहूरियत है तो फिर समझ लीजिए कि वक्त बहुत लगना है, वक्त दरकार होगा, सिविलियन इदारे मजबूत होंगे। एक तरफ हमारे यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं, बशमूल मैं भी, मेरी ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान में तमाम इदारे दस्तूर के मुताबिक काम करें। मैं इससे पहले भी 85 मरतबा वाज़ेह अंदाज से कह चुका कि बेहतरीन यही होगा कि इस मुल्क में जो सबसे ताकतवर इदारा जिसे समझा जाता है फ़ौज, वो भी दस्तूर के अंदर काम करे। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज़ का ख्याल रखिए और वो ये कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सिविलियन इदारे हैं वो इस काबिल नहीं हैं, इतने मजबूत नहीं हैं कि अगर एकदम फ़ौज बैरिकों में चली जाए तो वो हैंडल भी कर पाएँ। हमने 30, 35, 40 साल से इन फ़ौजों को इस अंदर आने दिया है और इस बीच में सिविलियन इदारे वो बहुत ज़्यादा नाकाम और कमज़ोर हैं। ऐसे मौके पर वक्त लगेगा, ये इदारे वापस अपने पैरों पर खड़े होंगे और जब ये पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो उसी वक्त आप तमाम इदारों की मजबूती और तमाम इदारों की मजबूती के लिए आइन की बालादस्ती की बात कर सकेंगे या समझ भी आ सकेगी। अगर एक इदारा परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा और आप उससे निकल जाएंगे तो जो खला पैदा होगा वो खला भरना आसान नहीं होगा। तो इसलिए स्टेक्स इन्वॉल्व्ड हैं, तो इतना आसान नहीं है कि कोई भी पार्टी एक दिन में वो सब तब्दील कर देगी, ऐसा नहीं होगा। मैंने इससे पहले भी आपको यूरोप की मिसाल दी थी। यूरोप में जब जमहूरियत की इब्तिदा हुई थी तो वो इब्तिदा हुई थी मुख्तलिफ जो बादशाह यहाँ पर थे उन बादशाहों के ख़िलाफ़ गुफ्तगू शुरू हुई थी। खिलाफ क्या, वो वहाँ मुख्तलिफ क्लबों में, पब्स में बियर पीने वाले और शराब पीने वाले और कॉफ़ी पीने वाले वो बैठा करते थे और ये कहा करते थे कि इन इलाकों में जहाँ हम रहते हैं यहाँ हमारी बात भी तो सुनी जाना चाहिए। यहाँ से ये गुफ्तगू शुरू हुई थी और करते 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 ये गुफ्तगू इस तरह से आगे बढ़ी कि फिर यहाँ जो बादशाह हुआ करते थे, जो अपने अपने दौर के या अपने अपने अहद के खुदा समझे जाते थे, उनका हुक्म वही सब कुछ वही कानून भी होता था, वही
لوگوں کی قسمتیں ہو جاتی تھیں یا وہ لوگوں کی زندگیاں اس سے متاثر ہو جاتی تھی. لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ ان بادشاہوں سے حقوق اور اختیارات وہ لوگوں کی طرف منتقل ہوتے چلے جائے. یعنی آپ کے سامنے برطانیہ کی مثال ہے جہاں ایک ملکہ موجود ہے, اس نوٹ پر ان کی شکل بھی ہے, ان کی تصویر بھی ہے, وہ ملکہ بھی ہیں, وہ دستوری طور پر اس ملک کی اب بھی بادشاہ ہیں, ریاست کی سربراہی انہی کے پاس ہے, لیکن وہ ایک رسمی سا عہدہ ہے. حقیقی معنوں میں ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں. اختیارات سارے کے سارے وزیر اعظم کے پاس ہیں. لیکن اس بیچ میں ایک فاصلہ بھی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں وہ معاشرہ مڈل ایجز کا, قرون وسطیٰ کا وہ معاشرہ ہے. لیکن ہم جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ ٹی وی 21ویں صدی کا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جمہوریت ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو حقوق مل رہے ہیں, لیکن معاشرہ مجموعی طور پر بہت پیچھے ہے. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں یہ جو نعرہ ہے کرپشن, اس کی بھی آپ تھوڑی سی وضاحت خود سے پوچھئے گا. ہمارے معاشرے کے اندر تک ہے کرپشن. ہمارے ہاں شاید اس وقت اس اسکرین پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں, اس وقت جو دیکھ رہے ہیں, آپ خود سے یہ پوچھئے گا کہ کیا آپ نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کرپشن نہیں کی. کسی نے سگنل توڑا ہوگا, کسی نے اپنے بھائی کو جو ہے وہ نوکری دلوائی ہوگی اپنے تعلقات پر, کسی نہ کسی نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرپشن ہمارے معاشرے کے بہت اندر تک ہے. اور اس سے ایسے جب بیماری ہو جائے, جسم کے اندر ایک ایک خلیے تک بیماری چلی جائے, تو اس بیماری سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے, اور وہ یہ کہ آپ پیناڈول نہیں کھائیں گے یا آپ ایبوبروفن نہیں کھائیں گے, بلکہ آپ کو ایک خاص طریقے سے نظام کے تحت اس کرپشن کو ختم کرنا ہوگا. جس کا جو بس چل رہا ہے اس معاشرے میں وہ کرتا جا رہا ہے. ہم سڑک پر آتے ہیں, یہ ہماری منافقتیں ہیں, ہم سامنے نکلتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے تو ہم بڑے زور و شور سے کہتے ہیں جی کہ کرپشن بہت بری چیز ہے, کرپشن تو نہیں ہونی چاہیے, کرپشن نے ہماری دنیا برباد کر دی. لیکن ساتھ ہی جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہم وہ کرپشن ضرور کرتے ہیں. کہیں وہ اخلاقی کرپشن کرتے ہیں, کہیں وہ مالی کرپشن کرتے ہیں, کہیں وہ قانونی کرپشن کرتے ہیں. یعنی جہاں جس حد تک ہمارا موقع لگتا ہے. نوکرانی گھر میں رکھتے ہیں, میں نے پہلی بھی عرض کیا تھا, تو اس پر نگاہ رکھنا پڑتی ہے کہ جی اب یہ کہیں زیورات نہ چوری کر لے. چوکیدار رکھتے ہیں تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں وہ ڈاکوؤں کو گھر کی مخبری نہ کر دیں. ہم گوشت لینے جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں وہ مردہ جانوروں کا گوشت دے دیتے ہیں یا حرام جانوروں کا گوشت دے دیتے ہیں. ہم دوائی لینے جاتے ہیں تو وہاں جھوٹ ہے. ہم کوئی کام کسی سرکاری دفتر میں جاتے ہیں تو وہاں ہمیں رشوت دینا پڑتی ہے. تو ایک معاشرے کے اندر تک ہے. آپ خود سے پوچھئے, آپ اپنے گھر میں جائیے اور آپ یہ کہیے اپنے گھر والوں کو کہ میں نے 5 لاکھ روپے کی کرپشن کی ہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے گھر والوں نے آپ کو کیا گھر سے نکال دینا ہے یا آپ کی مخالفت کرنی ہے؟ وہاں پر یہ بڑا لائٹ سا معاملہ بنا ہوا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایک فرد کافی نہیں ہے, بلکہ اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک نظام چاہیے, ادارے چاہیے جو نگاہ رکھیں. ہر چیز اداروں کے تناظر میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہو, جس کے تحت پھر چیزیں ٹھیک ہو پائیں گی. یہ سمجھ لیجئے بات. تو ایک بات تو سمجھ لیجئے کہ یہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آج تبدیلی آ گئی ہے, تبدیلی اس طرح نہیں آئے گی, تبدیلی میں وقت لگے گا. تو ایک دوست فرما رہے ہیں کہ عمران خان کو مبارکباد. میں اپنے مضمون میں بھی عمران خان کو مبارکباد دے چکا ہوں, اور تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی بہت بہت مبارکباد ہو, اور امید ہے کہ ان کی حکومت میں پاکستان میں رہنے والے تمام افراد, ان کے حقوق کا تحفظ ہوگا اور ملک میں جمہوریت اور جمہوری ادارے وہ مضبوط ہوں گے. تو یہ تو خیر الگ معاملہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این ہے اور دیگر جماعتیں ہیں, ان کی جانب سے یہ بدقسمتی ہے کہ دھاندلی کے سنگین الزامات دیکھنے کو آئے ہیں. اب یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایک تو یہ کہ یہ پی ٹی آئی اور خاص طور پر عمران خان صاحب ان سے کیسے نمٹتے ہیں. ابھی اپنی تقریر میں عمران خان صاحب نے, میں نے اس کا اپنے ٹویٹر میں خیر مقدم بھی کیا تھا, اس میں بہت سارے اہم موضوعات پر انہوں نے گفتگو کی اور وہ اچھا لگا مجھے. لیکن انہوں نے کہا تو کہ وہ ان تمام موضوعات پر گفتگو کے لیے اور مدد کے لیے تیار ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اسے ہینڈل کس طرح کرتے ہیں. کیونکہ اگر انہوں نے وہ راستہ اپنایا جو اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا, تو نتائج بڑے خراب ہوں گے. اور اس دفعہ
انتخابات کے کسی ایک حلقے یا دو حلقوں پر مسائل نہیں ہیں، بلکہ تمام جماعتوں کی طرف سے انتخابات پر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور یہ خطرناک بات ہے۔ اس کو بہتر انداز سے پاکستان کے مفاد میں، قوم کے مفاد میں اسے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور چیز سمجھ لیجئے کہ حمایت سیاسی جماعتوں کی وہ مشروط ہوتی ہے۔ اگر میں کسی سیاسی جماعت کی حمایت کوئی کروں تو وہ مشروط ہوگی کہ وہ دستور سے منطبق ہے یا نہیں ہے، اس کی بات قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے، وہ پاکستان کی ترقی کے لیے مجھے مناسب لگتی ہے یا نہیں لگتی، وہ مشروط ہوتی ہے۔ جب میں دیکھوں گا کہ اس لائن سے کوئی جماعت ادھر یا ادھر ہو رہی ہے تو میں اس کی مخالفت بھی کروں گا۔ یہ بڑا سادہ سا کلیہ ہے، ہر جمہوری معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک دستور ہے، اس دستور کے مطابق جو چیز چل رہی ہے اسے درست کہا جائے گا، جو ادھر ادھر ہوگا اسے آپ اس سے اختلاف کریں گے، یہ اہم بات ہے۔ ایک چیز تو سمجھ لیجئے کہ جو لوگ پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، وہ ہمیشہ کوشش کریں کہ دستور کی لائن پر حمایت کریں، دستور سے ادھر ادھر دفاع کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس پر بھی میں ایک تفصیلی مضمون میں بات کر چکا ہوں۔ آج کی جو تقریر کی اچھی باتیں تھیں وہ یہ تھیں، ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب نے، باقی تقریر میں تو وہی باتیں جو دیگر احباب جیتنے والے کرتے ہیں، لیکن جو اہم بات تھی وہ یہ کہ افغانستان، ایران اور بھارت کے ساتھ جو پاکستان کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی۔ یہ خاص بات ہے میرے لیے، وہ اس لیے کیونکہ سویلین گورنمنٹس کے پاس اس شعبے میں اختیارات زیادہ ہوتے نہیں ہیں۔ میری رائے کے مطابق پاکستان میں خارجہ پالیسی پر سویلین کنٹرول نہیں ہوتا، وہ بڑا مشکل ہے۔ زیادہ تر پالیسیز وہ طے ہوتی ہیں اور ان کے مطابق وہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کے اصول ہیں جی ایچ کیو کے، ان کے مطابق چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ لیکن اگر عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں اور امید ہے کہ یہ بات ہو کہ افغانستان کے ساتھ ہم کوئی ایسا ڈیل بنا لیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ مصیبت میں نہ ہوں، اور وہ جو بارڈر ہے اس کے تنازعات ہمارے حل ہو جائیں، ایران کے ساتھ بھی ہمارا بارڈر سیکیور ہو جائے، اور ساتھ ہی بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات اس حد تک ہو جائیں کہ ہم وہ جو نفرت اور عسکریت کا معاملہ ہے یا جو ملٹری کا معاملہ ہے اس میں کسی حد تک کمی آ جائے۔ دیکھیے بھارت کے ساتھ خاص بات یہ کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کا کوئی بھی سویلین تنازع نہیں ہے، وہاں ہمارے زیادہ تر تنازعات ان کے ساتھ، یعنی ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یا ہمارے عام معاملات میں مسائل نہیں ہیں، ہمارے ان کے ساتھ مسائل ہیں عسکری نوعیت کے۔ ان کو اگر بیٹھ کے ہم حل کر لیتے ہیں تو یقین کیجئے کہ پاکستان کے دیگر مسائل بھارت کے ساتھ وہ حل ہو سکتے ہیں، اور یہ عمدہ بات ہے عمران خان صاحب نے جو بات کی کہ مذاکرات بیٹھ کر حل کیے جانا چاہیے۔ اس میں یہ میرے خیال میں اس پر ہم سب شاید ہی کوئی آدمی ہوگا جو اس سے اختلاف کرے گا کہ پاکستان اور بھارت کے رہنماؤں کو بیٹھنا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں لیکن وہ مسائل بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں، اور یہ بات ہم جانے کب سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ایک بہتر جنوبی ایشیا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بیٹھ کے گفتگو کرنا پڑے گی۔ لڑائی جھگڑا کچھ ہو نہیں سکتا، یا جنگ اب ہو نہیں سکتی۔ دونوں مملکتوں کے پاس جوہری ہتھیار ہیں اور جوہری ہتھیار کے حامل ملک جنگ افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس لیے بیٹھ کے ہی گفتگو ہوگی، کچھ سمجھوتے ہوں گے، کچھ لین ہوگا، کچھ دین ہوگا، اور اسی سے چیزیں طے ہو سکیں گی، اور اسی طرح اقتصادیات میں دونوں ملک ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کچھ چیزیں جو سمجھتا ہوں میں، اور یہ مجھے دھاندلی کے حوالے سے بھی عمران خان کی بات درست لگی کہ انہوں نے کہا کہ وہ بالکل کھلے دل کے ساتھ وہ قبول کریں گے کہ جہاں جہاں مسائل ہیں ان مسائل پر وہ مدد کریں گے اور بات ہوگی۔ کچھ چیزوں پر عمران خان صاحب نے گفتگو نہیں کی اور وہ چیزیں اہم ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت ریاست سے بھی متنفر ہیں، جو ریاستی ادارے ہیں ان کے خلاف نعرے بازی بھی ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں پاکستان کی ریاست پر اعتبار کم ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو علیحدگی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی حقوق کی خلاف ورزیاں اتنے طویل عرصے سے ہو رہی ہیں کہ وہ پاکستان کے وفاق پر ہی وہ سوالات اٹھاتے پھر رہے ہیں۔ ایسے میں عمران خان یا پاکستان کی حکومت کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ان کے ساتھ ڈائیلاگ کیا جا سکے، مذاکرات ہو سکیں، بات ہو سکیں، تاکہ جب بات ہو جائے ان کے مسائل حل ہوں تو ان کا اعتماد اور اعتبار ریاست پر قائم ہو، دستور پاکستان پر قائم ہو۔ یہ بہت اہم معاملہ ہوگا۔ خصوصاً اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں لاپتہ افراد کے حوالے سے بہت سارے لوگ ہیں، ان کے مسائل ہیں، ان کے سوالات ہیں۔ اسی طرح ماورائے عدالت قتل کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے سوالات ہیں، جعلی پولیس مقابلوں کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں۔ جیسے راؤ انور کا معاملہ ہے وہ اب تک سالو نہیں ہو سکا ہے اور اس میں بڑی بے چینی ہے پشتونوں کے اندر۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو بلوچستان کے وہ کمپلین کر رہے ہیں مسعودہ لاشوں پر بھی اور لاپتہ افراد پر بھی۔ تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کو
عمران خان کس حد تک ڈیل کر پائیں گے، کیونکہ یہ بھی عموماً سولین گورنمنٹ کے ہاتھ میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی، بڑی بے بسی کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان کس حد تک اس معاملے میں وہ بہتری لا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بہتری کا مطلب ہوگا کہ پاکستان کا وفاق اور مضبوط ہوگا، اور پاکستان کے اداروں پر اور خاص طور پر فوج پر جو سوالات لگ رہے ہیں وہ کس طرح سے ان سے پاکستان کے عوام دور جائیں گے، اور وہ جو رسپیکٹ اور محبت کا ایلیمنٹ ہے وہ کس طرح سے قائم ہو پائے گا ریاست کے لیے بھی اور ریاستی اداروں کے لیے بھی۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ حقیقی طور پر میری ذاتی رائے میں پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو مل کر ایک اچھی اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایک طرف جو پی ٹی آئی ہے اس کی حکومت ہے، اور وہ پی ٹی آئی کی حکومت ایک مخلوط حکومت ہے، یعنی سمجھ لیجئے کہ وہ کوئی واسٹ میجورٹی والی حکومت نہیں ہے۔ اسے قانون پاس کرنے کے لیے یا دستوری ترامیم کے لیے اسے پھر دیگر پارٹیوں کی حمایت درکار ہوگی، اور ایسے میں ایک بڑا اچھا کولاج بن سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو اب یہ نعرے لگاتے پھر رہے ہیں کہ وہ جمہوریت سمجھ گئے ہیں، دستور کی بالادستی وہ قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ سویلین بالادستی قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اگر ایسی بات ہے تو پھر وہ عمران خان کو حکومت کرنے دیں، دھرنوں اور احتجاج کی سیاست کی بجائے وہ پارلیمان میں سیاست کریں، پوری زور و شور سے عوام کے حقوق کے لیے اور دستور کی بالادستی کے لیے آواز اٹھائیں، اور کوشش یہ کریں کہ وہ ایک اچھی اپوزیشن کے طور پر کام کریں۔ یعنی ان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ حکومتی کارکردگی پر نظر رکھیں اور پارلیمان میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں۔ پی ٹی آئی کے پاس ایک بڑا اچھا موقع تھا جو پی ٹی آئی نے گنوا دیا۔ 2013 کے انتخابات کے بعد اگر پی ٹی آئی پارلیمان میں رہتی اور پارلیمانی کارکردگی میں یا پارلیمانی سرگرمیوں میں وہ حصہ لیتی تو اس کے پاس اس وقت وہ تجربات ہوتے یا تجربہ ہوتا کہ وہ حکومت سازی میں اسے مدد دیتا یا حکومت کرنے میں اسے مدد دیتا۔ اس پورے عرصے میں پی ٹی آئی کے لوگ تنخواہ تو لیتے رہے ہیں لیکن وہ پارلیمان میں ٹھیک طرح سے آئے نہیں ہیں۔ عمران خان خود بھی پارلیمان میں نہیں آئے ہیں۔ اب ان پر ایک بھاری ذمہ داری ہوگی اور دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کس طرح ہینڈل کر پائیں گے۔ یہ بڑا اہم ہے کیونکہ ایک ایسی جماعت کے پاس اب پاکستان کی حکومت ہے جس کے پاس حکومت کا کوئی تجربہ، وفاق کی حکومت کا کوئی تجربہ نہیں ہے، کیونکہ صوبائی حکومت میں آپ کو خارجہ پالیسی نہیں بنانا پڑتی، آپ کو بہت سارے مالیاتی پالیسی اس طرح سے نہیں بنانا پڑتی جو اب آپ کے سامنے ہوگی۔ پھر آپ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ ایک ایسی وفاقی حکومت چلا رہے ہیں جس میں مختلف صوبوں میں مختلف پارٹیوں کی حکومت ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کس حد تک لچک کا مظاہرہ ہوگا پی ٹی آئی کی جانب سے کہ وہ کسی طرح سے وہ اپنی حکومت بھی قائم رکھ سکے، جمہوریت بھی پٹری سے نہ اترنے دے، اور ساتھ ہی ساتھ عوام کے حقوق کا خیال بھی رکھا جائے۔ اس لیے میرے خیال میں اگلی پارلیمان میں نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ پی ایم ایل این اور پی 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 پر بے انتہا ذمہ داری ہوگی کہ وہ ایک بیلنس کس طرح قائم رکھتے ہیں کہ ایک طرف 5 سال تک پی ٹی آئی کی حکومت کو چلنے دیں احتجاج یا دھرنوں کی سیاست سے الگ ہو کے، اور ساتھ ہی ساتھ کوشش یہ کریں کہ جو دھاندلی اور دیگر مسائل ہیں انہیں ود ان فریم ورک وہ حل کیا جائے، قانونی طریقے سے، دستوری طریقے سے انہیں حل کیا جائے، اور جو بے اعتباری ہے اسے ختم کیا جائے، اور آپس میں بھی بیٹھ کے گفتگو کی جائے۔ آپ کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ پی ایم ایل این کے پاس یہ بڑا اچھا موقع ہے اب کہ اس نے آج تک کوئی باقاعدہ قسم کی اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کیا ہے۔ اس سے پہلے وہ جتنی دفعہ بھی اپوزیشن کرتی رہی ہے وہ ساری لکھت پڑھت والی اپوزیشن تھی جس کی انسٹرکشنز اسے ملتی تھیں۔ اب پہلی دفعہ اسے موقع ملے گا کہ وہ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے اور وہاں پر بیٹھ کے وہ جمہوریت، وہ جو ووٹ کو عزت دو والا نعرہ ہے، اسے وہاں کیسے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے، یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے۔ اب میں کوئی آپ کے جو سوالات ہیں وہ اچھا ایک بات اور، پاکستان میں جو مذہبی جماعتیں تھیں جس کے حوالے سے عالمی برادری بڑے اعتراضات کر رہی تھی کہ حافظ سعید کی جماعت وہ انتخابات میں حصہ لے رہی ہے، اور اسی طرح مولوی خادم رضوی کی جماعت انتخابات میں حصہ لے رہی ہے، اور اسی طرح کلعدم جماعتوں کے جو احمد لدھیانوی اور اس انداز کے لوگ ہیں وہ بھی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، تو پوری دنیا میں اس تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ بلکہ میں نے اپنے ایسی ایک بیٹھک کے اندر اس پہ بڑی کڑی تشویش کا اظہار کیا تھا کہ دنیا کو کیا پیغام جا رہا ہوگا، ایک طرف ہمارا نام وہ گرے لسٹ میں ڈال رہے ہیں، دوسری طرف اس انداز کے لوگوں کو انتخابات میں شرکت کا موقع دیا گیا ہے۔ لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام کے اس فیصلے میں یہ تمام شدت پسند ریجیکٹ کر دیے گئے۔ ان میں سے کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے جو کوئی بھاری اکثریت لے پائی ہو یا اسے پارلیمان میں کوئی بڑی تعداد میں نشستیں مل پائی ہوں۔ اس کا ایک پیغام بھارت کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ بھارت میں ایک ایسے وقت میں جب شدت پسند جماعتیں سر اٹھا رہی ہیں اور شدت پسندی فروغ پا رہی ہے، ایسے میں
पाकिस्तान जो ये शिद्दत पसंदी भुगतता आ रहा है पिछले 30-40 साल से, और जिसने हमारी इकोनॉमी को भी तबाह किया, हमारे सोशल फैब्रिक को भी तबाह किया, जिसने हमारे यहाँ जो मज़हब का एलिमेंट था, जो बड़ा अमन था, उसको पूरे का पूरा तब्दील कर दिया, इस्लाम के तशख़्ख़ुस को ख़राब किया, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को ख़राब किया, जो हमारी सदियों की रिवायत थी उनको ख़राब किया। तो ऐसे में ये बड़ा अच्छा पैगाम पाकिस्तानी कौम की जानिब से दुनिया को गया है, और ख़ास तौर पर भारत को गया है कि आप जो तजर्बा आप करने वाले हैं, हम वो तजर्बा करके सीख चुके, और हमें इस अंदाज की जो शिद्दत पसंदी है वो अपने यहाँ दरकार नहीं है। वोट से अवाम ने इन जमातों की तरफ को बड़ी दीगर चीज़ों से सपोर्ट भी थी, लेकिन वोट से अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया, ये बिल्कुल मुस्तरद इनको कर दिया गया। इनकी कोई अहमियत पार्लिमानी तौर पर तो दिखाई नहीं दी, और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम का बड़ा वाज़ेह फैसला है कि अब वो जमहूरी अंदाज से जमहूरी कुव्वतों पर एतमाद करेंगे। और ये जो खाना जंगी हमने देखी है, ये जो मौत और तशद्दुद हमने पिछले कई सालों में देखा है, हम तंग आ चुके हैं, हम अमन चाहते हैं, हम अपनी इक्तिसादियात पर तरक्की देखना चाहते हैं काम। ये जो बड़े बड़े नारे और मजहबी जज्बातियत के नारे थे, इसका मतलब है कि अवाम ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है। हम सब जानते हैं, हम सब मुसलमान हैं, हम सब पाकिस्तान में क्रिश्चियंस भी रहते हैं, पाकिस्तान में हिंदू भी रहते हैं, पाकिस्तान में दूसरी कौमियतें भी रहती हैं। तो ये पाकिस्तानी कौम, इसका मतलब है इस पूरे अलमिये से या जो एक बयानिया उससे बाहर आ रही है कि अब हम इस सिलसिले को आगे नहीं ले जाएंगे, मसलक या मज़हब की बुनियाद पर अब हम अपने अंदर तफरीक नहीं आने देंगे। हम तंग आ चुके हैं 80 से जो हमारे यहाँ हमारे मज़हब का चेहरा भी बिगाड़ा गया, हमारे दीन का चेहरा भी बिगाड़ा गया, हमारी रिवायत का चेहरा भी बिगाड़ा गया, हमारे देश का चेहरा भी बिगाड़ा गया, और पूरी दुनिया में एक शिद्दत पसंद, एक दहशतगर्द का एक पैगाम पाकिस्तान की तरफ से गया। वो पैगाम मेरे ख्याल में इन इंतखाबात में पाकिस्तानी कौम ने उसे मुस्तरद कर दिया, और पूरी दुनिया में एक ज़बरदस्त पैगाम गया है कि हम जो जमहूरी जमातें हैं, जो सियासी जमातें हैं, जो हमारे मसाइल की जमातें हैं, उन पर हम बात करेंगे। दूसरी बात, हिंदुस्तान के लोगों को ये समझ में होनी चाहिए कि पाकिस्तान में इस दफ़ा जो इंतखाबी तहरीक थी, पूरी इंतखाबी मुहिम में हिंदुस्तान को गालियाँ नहीं दी गई, हिंदुस्तान के मौजू पर बात नहीं हुई, हमारी इंतखाबी मुहिम के अंदर हमारे मुल्क के मसाइल पर बात हुई है। आपके यहाँ पाकिस्तान के हवाले से जिस अंदाज की नफरत अंगेज़ी देख रहे हैं, आपके यहाँ जिस अंदाज के बयानिए हैं, आप, इसका मतलब है आप उस रास्ते पर हैं जो हम रास्ता तय कर आए हैं, आप उस रास्ते पर हैं जो तबाही का रास्ता है। अगर आपने अपने आप को ना रोका तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि आप उसी तबाही से गुजरेंगे जो जिससे हम गुजर के सीख चुके। हम नहीं चाहेंगे कि आप भी वही काम करें जो हम कर रहे हैं। पाकिस्तान में इंतखाबी मुहिम में हिंदुस्तान के हवाले से सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने वाली जमातें कहीं नहीं हैं, वो एक तरफ हो गई बिल्कुल। अवाम ने उनको रिजेक्ट किया है। अवाम ने उन जमातों पर एतमाद का इजहार किया है जिन्होंने हमारे मसाइल, अमन और सुकून की बात की है, जिन्होंने हमारे बच्चों की तालीम की बात की है, जिन्होंने हमारे मुल्क से करप्शन के खात्मे की बात की है। ये मौजूआत थे हमारे। नफरत अंगेज़ी हमारे यहाँ पाकिस्तान में मौजू नहीं था। तो हम चाहेंगे कि भारत में भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के हवाले से नफरत का मौजू ना हो। अगर आपके यहाँ सियासतदान ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन्हें रोकिए, क्योंकि ये रास्ता वो रास्ता नहीं है जो तरक्की का रास्ता हो सकता है। आप पाकिस्तान को गालियां देके शायद वोट ले लें अभी, लेकिन इसके नताइज जो आपको भुगतना पड़ेंगे बाद में, वो बहुत भयानक हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि आप ये जो शिद्दत पसंदी वाला रास्ता है इस पर चल लेंगे, तो चलिए, ज़रूर चलिए, लेकिन उसका नुकसान होगा। उसमें आपके अपने अंदर बेशुमार दरारें पड़ती चली जाएंगी। हमें मिसाल के तौर पर देख लीजिए, हमारा माशरा एक अमन का माशरा था। हमने इस शिद्दत पसंदी वाले रास्ते को इख्तियार किया, हमें हमारी इक्तिसादियात को भी नुकसान पहुंचा, हमारी तालीम को भी नुकसान पहुंचा, हमारे सेहत के निज़ाम को भी नुकसान पहुंचा, हमारे दीन का तशख़्ख़ुस भी दुनिया भर में ख़राब हुआ, हमारे मुल्क का तशख़्ख़ुस भी पूरी दुनिया में ख़राब हुआ। और हम इस बीच में 30 साल के अरसे में अपने बेशुमार लोग, अपने बेशुमार जवान, 20,000 के करीब हमारे फ़ौजी जवान, 70,000 के करीब हमारे मुकम्मल तौर पर जो मजमूई तौर पर शहरियों की तादाद है, वो अपनी जान से गई। और इस बीच में हमारी इक्तिसादियात का भी बेड़ा गर्क हो गया। हमारे तालीमी इदारों में बम लगा के उड़ाए गए। हमारे यहाँ गिरजा, मस्जिद, बाजार, मंदिर कोई महफूज नहीं रहा। अगर आप ये समझते हैं कि ये रास्ता ठीक है तो चलते रहिए, क्योंकि आपके यहाँ जो शिद्दत पसंदी और नफरत अंगेज़ी है वो ठीक उसी रास्ते से चल रही है जिस रास्ते से हम गुजरे हैं। तो हम ये समझते हैं कि हम ये सीख गए, हम ये समझते हैं कि हम अब अपने मज़हब को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम ये समझते हैं कि हम अपने मुल्क को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम ये समझते हैं कि हम अपने मुल्क में जमहूरियत लेके आएंगे, अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करेंगे, हम अपने बच्चों की सेहत पर खर्च करेंगे, हम अब एक बेहतर मुल्क की तरफ जाएंगे। हम अगर जमहूरियत की तरफ हैं तो हम वाकई जमहूरियत की तरफ जाके दिखाएंगे।
بہت سارے لوگوں کو، خاص طور پر جو نون لیگ کے لوگ ہیں اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، ان کو یہ شکایت ہے جی کہ دھاندلی ہو گئی اور انتخابات چرا لیے گئے اور عوام کی ول کا خیال نہیں رکھا جائے. آپ کو سمجھ میں ایک بات آنی چاہیے، اور وہ یہ کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 100% یا بہت 80-90% کوئی زبردست قسم کے انتخابات ابھی ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے. میں پھر کہہ چکا ہوں کہ جب تک ہمارے ہاں ادارے قائم نہیں ہوتے، آپ بھول جائیے کہ ٹرانسپیرنٹ چیزیں ہو سکیں گی. ٹرانسپیرنٹ چیزیں اسی وقت ہوں گی جب ہمارے ہاں سولین ادارے کھڑے ہوں گے، جب ہمارے یہاں پورا ایک نظام بہتر انداز سے کام کر رہا ہوگا، جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں جو نظام ہے یہ چل رہا ہے. اگر یہ آج ہم نے جمہوریت کا پیڑ لگایا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ 20-25-30 سال تک اگر ہم اس میں کوئی انٹرپشن نہیں آنے دیں گے تو یہ اس قابل جمہوریت ہوگی کہ اسے ہم جمہوریت کہہ بھی سکیں گے. ہم اس وقت جمہوریت کے راستے پر ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ہم نے ابھی گٹھلی دبائی ہے، اس سے آم ابھی ہم نہیں کھا سکتے. اس سے پودا نکلے گا، اس پودے کا خیال رکھنا پڑے گا، اس پودے کو دھوپ سے بچانا پڑے گا، اس پودے کو پانی دینا پڑے گا. جب وہ پودا بڑا ہو جائے گا شاید ہم نہ رہیں، ہمارے بچے وہ پھل کھا سکیں گے. جمہوریت ایسے ہی ایک پودے کا نام ہے جسے ہم نے سینچنا ہے، ہماری بعد کی نسل نے اس کا پھل کھانا ہے. اگر ہمارے ماں باپ یا دادا والی نسل جمہوریت پر سودے بازی نہ کرتی، آمروں کے راستے روکتی، ہمارے سولین ادارے تباہ نہ ہونے دیتی، تو آج ہمیں یہ رونا نہ رونا پڑتا، آج ہم اتنی تباہی سے نہ گزرتے. ہمارے ہاں ہر 10 سال کے بعد 10 سال کا مارشل لا رہا ہے، اور ایسے میں ہمارے سولین ادارے کمزور سے کمزور تر ہوتے گئے. ہماری عدالتیں بھی کمزور ہوئیں، وہ نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیتی رہیں. ہمارا میڈیا اور صحافی وہ بکتے چلے گئے، لفافے لیتے چلے گئے. ہمارے یہاں وابڈا کا نظام ہو یا PIA ہو یا کوئی بھی قومی ادارہ ہو، وہ رفتہ وہ کمزور ہوتا چلا گیا. پولیس کا نظام ہمارے یہاں کمزور ہوتا چلا گیا. یہ پولیس بڑی اچھی ہوتی تھی جب پاکستان بنا تھا، اس وقت کم ہوتے تھے، لیکن اس انداز کی کرپشن نہیں تھی، اس انداز کی سیاسی بھرتیاں نہیں تھیں. یہ رفتہ ہمارے ہاں اصل سیاسی لیڈروں کو ایک طرف کر دیا گیا، 2 نمبر اور کمزور قسم کے سیاسی لیڈر لائے گئے، پارلیمان کمزور کر دی گئی، اب حکومتیں کمزور ہوتی چلی گئیں، اور کرتے اس وقت حالت یہ ہے کہ ہمارے ہاں سولین ادارے مضبوط نہیں ہیں. ہمارے ہاں سولین ادارے بڑی آسانی سے مینیپولیٹ ہو جاتے ہیں یا ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ہم اگر جمہوریت کی یہ مشق کرتے چلے گئے، بار کرتے چلے گئے، ہر بار ہم پہلے سے بہتر ہوں گے. 2008 کی جمہوریت سے 2013 کی جمہوریت بہتر تھی، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ 2002 والی جو چودھریوں والی مشرف کے دور میں جمہوریت تھی، 2008 کی جمہوریت اس سے بہتر تھی. 2008 کی جمہوریت سے 2013 کی جمہوریت بہتر تھی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ 2013 کی جمہوریت سے 2018 کی جمہوریت بہتر ہوگی، اور اس کے بعد کی جمہوریتیں اس سے بھی بہتر ہوں گی. ہم کرتے ہم چھوٹے مسائل کو حل کرتے ہم اپنے ملک کے بڑے مسائل کو حل کرنا شروع کر دیں گے. لیکن اس میں وقت لگے گا. جو یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک دن میں ساری تبدیلیاں آ جائیں گی، وہ غلط سمجھ رہا ہے. جو یہ سمجھ رہا ہے کہ کل سے نیا پاکستان بن جائے گا، تو نیا پاکستان اس طرح نہیں بنتا. نیا پاکستان تب بنے گا جب اس ملک میں تمام ادارے کھڑے ہوں گے. یہ عمدہ بات کی عمران خان نے کہ وہ سیاسی انتقام نہیں لیں گے، اچھی بات ہے، لیکن اس وقت تک یہ بات جو ہے یہ عملی طور پر اس وقت درست ہو سکے گی جب ملک میں ایسے ادارے ہوں گے جو ادارے حکومت سے یا کسی ایک فرد سے انفلوئنس نہیں ہو سکیں گے، اثر میں نہیں آ سکیں گے. وہ اپنے فیصلے دستور اور قانون کے مطابق کرنا شروع کر دیں گے. اگر نیب کسی بھی اثر کے بغیر وہ پاکستان میں بلا تخصیص احتساب کرنا شروع کر دے، وہ اپنی ڈکٹیشنز نہ لے، وہ درست انداز سے تحقیق کرے اور بغیر کوئی سائیڈ لیے وہ فیصلے سنائے، اسی طرح جو سپریم کورٹ ہو اس کی تقدس کا عالم یہ ہو کہ وہ نظریہ ضرورت کے تحت یہ فیصلے نہ دے اور PCO کے تحت اس کے جج حلف نہ اٹھائیں، بلکہ وہ دستور پاکستان کے مطابق پوری سچائی کے ساتھ، بغیر آنسو بہائے، بغیر آبدیدہ ہوئے، بغیر جذباتی ہوئے، وہ درست انداز سے فیصلے دے جو دستور میں لکھا ہے، جو قانون میں لکھا ہے. تو آہستہ یہ ادارے خود بہت مضبوط ہوتے چلے جائیں گے. اور پھر آسان نہیں ہوگا حکومت کے لیے، فوج کے لیے یا کسی اور ادارے کے لیے کہ ججوں کو خرید لے یا ان کی رائے تبدیل کر دے، یا سیاسی جماعتوں کی رائے تبدیل کر دے، یا مینیپولیشن کر دے، یا پولیٹیکل انجینئرنگ کر دے. لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا. یہ خوبصورت بات ہے کہ ان انتخابات میں کم سے کم ہم نے یہ نعرہ سن لیا کہ ووٹ کو عزت دو. آگے چل کے واقعی میں ووٹ کو عزت مل جائے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو کوشش یہ کرنا پڑے گی کہ آپ جمہوریت کی پٹڑی پر قائم رہیں. تو یہ بات ضروری تھی. اب جو آپ کے اگر کوئی پیغامات ہیں تو وہ ضرور یا اگر آپ ایک دوست ایک سوال کر رہے ہیں کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اختیارات ابھی تک GHQ میں ہیں، کتنا عرصہ اور لگے گا کہ فوج سیاست میں دخل اندازی نہیں کرے؟ میں نے اس پہ عرض کیا، فوج اس وقت تک آپ اسے دخل اندازی سے نہیں روک سکتے. اب نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے.
اسے آپ اس وقت تک نہیں روک سکیں گے جب تک آپ کے سولین ادارے اتنے مضبوط نہیں ہوں گے کہ وہ اسے روک سکیں. یاد رکھیے گا, انگریزی میں ہم کہتے ہیں سپلائی فالوز ڈیمانڈ. تو جب تک طلب رہے گی تو رسد بھی رہے گی. اگر آپ طلب روکنا چاہتے ہیں تو رسد بھی روکنا پڑے گی آپ کو. آپ استعمال روکیں گے. جب تک آپ فوج یا فوجی اداروں پر آپ تکیہ کرنے پر مجبور ہیں, اس وقت تک آپ انہیں روک نہیں پائیں گے. تو آپ کو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم جمہوریت کے ساتھ چلتے رہے تو ہمیں شاید 25 30 40 سال کے قریب ہو سکتا ہے لگیں. اور یہ درست بات ہے. آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کی زندگی میں نہیں, تو درست بات ہے کہ آپ کی زندگی میں شاید یہ آپ نہ دیکھ سکیں, لیکن اگر آپ چلتے رہے تو آپ کے بچے ضرور ایک بہتر پاکستان دیکھ پائیں گے. شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے, یہ بدقسمتی ہے. ایک دوست فرماتے ہیں وٹ اباؤٹ کراچیز پالیٹکس. دیکھیے کراچی کی پالیٹکس آپ کے سامنے ہے. کراچی میں مہاجروں کا جو بڑا ووٹ بینک تھا, میں بڑی سیدھے واضح انداز سے بات کرنا چاہتا ہوں, میں لگی لپٹی یا منافقانہ بات نہیں کرنا چاہتا. بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے کا جو ووٹ بینک تھا وہ ایک عرصے سے تھا. کراچی میں جو صورتحال رہی ہے, خوف کی فضا بھی رہی ہے, اور جس انداز کی رٹ رہی ہے ایم کیو ایم کی پچھلے کوئی 30 سال کے قریب, وہ سب کے سامنے ہے. اس بیچ میں ایکسپلوئٹیشن بھی ہوا ہے, اس بیچ میں بے ضابطگیاں بھی ہوئی ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک انٹیکٹ تھا. الطاف حسین مائنس کرنے کے بعد پاکستان, جو ایم کیو ایم پاکستان ہے یا پی ایس پی پاک سرزمین پارٹی, یہ دونوں وہ ووٹ بینک انٹیکٹ نہیں رکھ سکیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارا جو مہاجروں کا ووٹ بینک تھا وہ ووٹ ڈالنے آیا ہی نہیں. کراچی پاکستان کے ان علاقوں میں شامل ہے جہاں ہر انتخابات میں بہت زیادہ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے, لیکن اس دفعہ وہ ٹرن آؤٹ 25% کے قریب تھا. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے, یا 30% کے قریب تھا. اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان میں جہاں سب سے زیادہ ووٹ پڑتے تھے وہاں اس دفعہ ووٹ کم پڑے ہیں. اور ہم کوشش, ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے کہ آئندہ انتخابات میں اس علاقے کے لوگ ووٹ ڈالیں. خاص طور پر اس میں جو الطاف حسین کا بائیک آؤٹ تھا اس کا اس حد تک اثر, یہ میرے خیال میں ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہونا چاہیے. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں اوور آل جو ووٹرز ٹرن آؤٹ ہے وہ بھی حوصلہ افزا نہیں ہے. پچھلے انتخابات میں 2013 میں جب ہر طرف دھماکے ہو رہے تھے, جب پاکستان میں دہشت گردی اپنے عروج پر تھی, اس وقت 55% کے قریب پاکستان میں ووٹ پڑا تھا. اور اس دفعہ جبکہ ہم نے 3,71,000 فوجی بھی لگا دیے, مجموعی طور پر 8 لاکھ کے قریب سیکیورٹی فورسز, پولیس اور رینجرز اور دیگر اہلکار ہم نے تعینات کیے, اس کے باوجود جو ووٹرز ٹرن آؤٹ ہے وہ 53% ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان میں جو عوام ہیں وہ جمہوریت سے ان کا دل اکتاتا جا رہا ہے. یہ بھی پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہوگی, اور ساتھ ہی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, جو 3 بڑی جماعتیں ہیں, کہ وہ کس طرح سے یہ اعتماد بحال کرواتی ہیں. یہ بہت اہم ہوگا تاکہ آئندہ ٹرن آؤٹ, ہمیشہ اچھے ملکوں میں ٹرن آؤٹ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارا ٹرن آؤٹ خراب حالات میں بہتر تھا, اب اچھے حالات, اس سے بہتر ہیں حالات, تو بہت برا ہو گیا. ایک اور دوست فرماتے ہیں جی کہ علی وزیر اور محسن داور, ٹھیک ہے, یہ ان پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں. میں ذاتی طور پر نہیں سمجھتا تھا کہ پی ٹی ایم کے سے وابستہ لوگوں کو انتخابات لڑنے چاہیے, لیکن علی وزیر اور محسن داور اپنے اپنے حلقوں میں, شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں وہ کامیاب ہو گئے, ان کو مبارکباد. لیکن ظاہر ہے آزاد امیدوار کے طور پر جب آپ پارلیمان میں جاتے ہیں تو آپ کی آواز تو ہوتی ہے, لیکن آپ مضبوط اس طرح سے نہیں ہوتے. پی ٹی ایم اور ان کے حوالے سے میں جلدی کوئی تفصیلی بات کروں گا. اچھا, ایک اور دوست فرماتے ہیں جی کہ کاظم رضا فرماتے ہیں کہ آئین کو توڑنے والوں کو کب سزا ملے گی. میں نے آج اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا تھا کہ عمران خان نے کچھ عرصے پہلے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں آن دا ریکارڈ بات, اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مشرف کو واپس لایا جانا چاہیے اور انہیں دستور کے مطابق دستور توڑنے کی سزا ملنا چاہیے. تو اب دیکھنا ہی ہوگا کہ یہ اپنے اس بیان پر کس قدر کام کرتے ہیں یا قابل رہتے ہیں یا اس پر کھڑے رہتے ہیں. ایک بات سمجھ لیجئے کہ آج کی تقریر میں اس کا بھی ذکر نہیں تھا, آج کی تقریر میں دستور کی بالادستی کا ذکر نہیں تھا. تو میرے خیال میں ازیوم کریں گے ہم کہ ذکر موجود ہے, ازیوم کر لیں گے کہ وہ اس پر ضرور کام کریں گے. اسی امید کے ساتھ ہم یہ چلیں گے. بعد میں یہ ہماری تمام لکھنے والوں کی یہ ذمہ داری تو ہے کہ ہم بار بار یہ دیکھتے چلے جائیں گے کہ جہاں جہاں خرابی ہوگی ہم اس پر کھل کر تنقید کریں گے. بالکل نواز شریف کے دور میں ہم نے کوئی لحاظ نہیں کیا. نواز شریف کے دور میں آخر تک میرا جو آخری وی لاگ تھا دسمبر 2017 کا, جبکہ وہ وزیر اعظم نہیں تھے, تب بھی وہ ان کے خلاف تھا. تو یہ تنقید تو ضرور ہوگی, کیونکہ ہمیشہ جو
ہمارا کام یا ایک لکھاری کا کام وہ عوام کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، وہ حاکموں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنا نہیں ہوتا. تو ہمارا کام تو یہ رہے گا کہ انتخابات کوئی بھی جیتے، فاتح کوئی بھی ہو، حکومت کوئی بھی بنائے، ہمیں ہر صورت میں عوام کے حقوق کی پروٹیکشن کے لیے ہمیں اپنی بات کرنا پڑے گی. ایک اور دوست فرماتے ہیں کہ وٹ اباؤٹ یور اسٹیبلشمنٹ تھیوری، ڈو یو اسٹل اسٹینڈ بائی اٹ؟ دیکھیے بات یہ، میں اس سے پہلے بھی بات کر چکا، اس دفعہ کے جو انتخابات ہیں وہ بہت حد تک متنازع ہیں. دیکھیے دو چیزیں سمجھ لیجئے، ایک تو یہ کہ انتخابات جس انداز کے ہوئے ہیں، جس انداز کی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، جس انداز کی پری پول ریگنگ ہوئی ہے، یہ ہوئی ہے، یہ سمجھ لیجئے. لیکن ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جمہوریت کا جب بھی ایک چکر چلتا ہے یا جب جمہوریت اپنے راستے پر ہوتی ہے تو حالات 19-20 سمجھ لیجئے لیکن ایسے ہی ہوتے ہیں. کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان حالات میں کوئی شفاف انتخاب ممکن ہوگا، جبکہ سولین ادارے موجود نہیں ہیں جو عوام کے حقوق عوام کے حقوق تو خیر دور کی بات ہے پروٹیکٹ کرنا، وہ اپنے حقوق پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسے موقع پر جو ایسے انتخابات جو مثالی انتخابات ہوں گے وہ ہوں گے تو میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہوگا. ایک اور دوست فرماتے ہیں جی محمد ظاہر شاہ فرماتے ہیں کیا فوج غیر جانبدار ہے؟ میرے خیال میں جو اشارے تھے، جس انداز کی ہم نے میڈیا کے لوگوں پر قدغن دیکھی ہے، جس طرح سے ہمیں میڈیا کے جو میڈیا جو آؤٹ لیٹس ہیں ان کو جس طرح سے مینیپولیٹ کیا گیا ہے، جس انداز کی کیمپیننگ ہوئی ہے، جس انداز سے عدالتوں کا استعمال کیا گیا، اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ فوج غیر جانبدار نہیں تھی. لیکن امید کرتے ہیں کہ آگے چل کے آہستہ آہستہ فوج اپنے اوریجنل دائرے میں رہے گی اور غیر جانبدار ہو جائے گی. اسی طرح بائیں بازو کی پارٹیوں کی ناکامی کی وجہ، دیکھیے بائیں بازو کی پارٹیوں کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ وہ عوام تک ان کی جڑیں نہیں ہیں. بائیں بازو پاکستان میں ہے کتنا؟ جو بائیں بازو ہے وہ بہت چھوٹا ہے بازو. بائیں بازو کی اس لیے جگہ نہیں نکلتی کیونکہ بائیں بازو کی جگہ وہاں نکلتی ہے جہاں کوئی دایاں بازو میں موجود ہو. تو یہاں تو انتہائی دایاں بازو ہے، جو ہمارے یہاں دایاں بازو جس کو کہتے ہیں وہ بھی انتہائی دایاں بازو ہے. یہ ان معاشروں میں ہوتا ہے جہاں نظریات کی سیاست ہوتی ہے. ہمارے ہاں فی الحال مسائل کی سیاست ہو رہی ہے. جب آپ اس سے نکل جائیں گے، جب معاشرہ نظریات پر آ جائے گا، جب میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا جرمنی میں مثال کے طور پر جو ہماری قدامت پسند جماعت ہے CDU اور جو ہماری سینٹرل لیفٹ کی جماعت ہے SPD، ان دونوں میں جب آپ ان کے جو منشور پڑھیں گے تو شاید ایک عام آدمی فرق بھی نہیں ڈھونڈ سکے گا. جو رائٹ کی جماعت ہے یوں لگتا ہے کہ وہ لیفٹ کی باتیں کر رہی ہے، اور جو لیفٹ کی جماعت ہے وہ کئی معاملات میں لگتا ہے جیسے رائٹ کی باتیں کر رہی ہے. تو یہ نظریات کی سیاست وہاں ہوتی ہے جہاں مسائل ختم ہو جاتے ہیں یا مسائل کم ہو جاتے ہیں. جن علاقوں میں بھوک معاملہ ہو، پیاس معاملہ ہو، بچے اسپتال نہ جا پا رہے ہوں، بچوں کی لاشیں گندے نالوں سے مل رہی ہوں، وہاں نظریات کی باتیں میرے خیال میں آسان نہیں ہوتی. تو وہ جو رائٹ کی اور لیفٹ کی پولیٹکس ہے، وہ پاکستان میں کوئی بھی جماعت رائٹ اور لیفٹ کی پولیٹکس میں ملوث نہیں ہے یا مصروف نہیں ہے، یا وہاں نظریات کی پولیٹکس ابھی فی الحال اس سے بہت دور ہے. اچھا، یہ کہتے ہیں جی کہ ڈو یو تھنک این انجینئرڈ الیکٹڈ گورنمنٹ از ٹرو ریپرزینٹیو اینڈ اف ناٹ ہاؤ اٹ وڈ گیو امپورٹنس ٹو دا پیپل ویلفیئر اینڈ ول ناٹ لک ٹورڈز دیٹ انسٹیٹیوشن ہو ہیز براڈ. یہ ہوگا، میں پھر عرض کر دوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کل آپ کی دنیا تبدیل ہو جائے گی، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مسلسل نگاہ رکھیں، ہم مسلسل پریشر ڈالتے رہیں، ہم مسلسل تنقید کرتے رہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی حکومت پر نگاہ رکھیں، جہاں جہاں آپ کو لگے کہ دستور سے ہٹ رہی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اگلے انتخابات میں اسے ریجیکٹ کر دیں. یہ پروسیس جب 5-6 دفعہ مسلسل اور چلے گا تو پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ ایک ایسی حکومت بنا پائیں گے جو اختیارات کی حامل ہوگی. اگر آپ ابھی سمجھتے ہیں کہ آپ نے ووٹ دے دیا اور اب یہ سب کچھ تبدیل ہو جائے گا، تو بالکل اسی طرح ہے کہ آپ نے گٹلی دبائی ہے اور اس سے آپ اس کومپل سے کہہ رہے ہیں کہ آم اب تک آپ نے کیوں نہیں اگائے. تو یہ آپ ایکسپیکٹ نہ کیجیے. خیر، میرے خیال میں کافی طویل گفتگو ہو گئی ہے. کل پھر کوشش کریں گے کچھ وقت نکالیں اور آپ کے ساتھ بات کریں کچھ اور معاملات پر. جو بہت سارے اور معاملات بھی ہیں، جبران ناصر اور دیگر کا بھی، تو کوشش کریں گے کہ اس پر کل تفصیل سے بات کریں. میں کوشش کروں گا کہ جبران ناصر کو بلکہ کل لیا بھی جائے اور ان سے بھی بات کی جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیجیے، زیادہ احباب تک. کوشش کریں گے کہ ہم جمہوریت کے لیے، اس ملک کی ترقی، اس قوم کی ترقی کے لیے مسلسل بات کرتے رہیں. ایک بات سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ کیونکہ شارٹ کوئی کٹ کوئی نہیں ہے، اس لیے جو جمہوریت چل رہی ہے اسے چلنے دیجئے، اس پر محنت کیجئے، اس پر وقت صرف کیجئے اور کوشش کیجئے کہ جمہوریت کے ساتھ آپ جڑے رہیں، دستور کے ساتھ آپ جڑے رہیں. باقی جس دوست کے پاس کوئی سوال ہو
وہ کرنا چاہے تو وہ آپ ضرور اس پر بات کیجیے۔ ایک دوست فرما رہے ہیں کہ ایم کیم کے ساتھ جو ہوا وہ ٹھیک ہوا۔ دیکھیے ٹھیک اور غلط بھی اس معاشرے میں ہوتا ہے جہاں قانون کی بالادستی ہو، قانون کے حوالے سے ہو۔ میرے خیال میں الطاف حسین کے حوالے سے پاکستان یا پاکستانی قوم کو بڑا سادہ سا رویہ رکھنا چاہیے۔ اگر یہ میڈیا کیمپین کے ذریعے غدار اور مجرم اور قاتل یہ کہنے کی بجائے اگر جرم کیا ہے تو عدالت سے سزا دلوائیں اور کلیئر کٹ رہیں، اگر جرم نہیں کیا ہے تو یہ میڈیا مہم بند کریں۔ میں بطور پاکستانی میں نہ کسی کے میڈیا مہم کا ساتھ دینے کو تیار ہوں، نہ کسی کو میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اگر جرم کیا ہے تو میں اس کو مجرم اس وقت مانوں گا جب عدالت اسے سزا دے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پیغام ہو تو ضرور بھیج دیجیے گا اور یہ ویڈیو تمام دوستوں تک پہنچا دیجیے۔ آداب۔